अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 9 दर्द जुदाई शफ़क़ काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अदन की बहन हैं। शाहज़ैन ने ज़रनिश को मैसेज कर दिया। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अदन की बहन हूँ, पर तुम कौन हो और कैसे जानते हो अदन को? आपकी बहन मुझसे प्यार करती है और आप लोग, एक बात बताओ, आप लोग इसको जीने क्यों नहीं देते? वो कहती है कि मेरी बहनें मेरा ख्याल नहीं रखती। सब ने मुझे नौकरों की तरह रखा है। इसने बताया कि इसकी मामा इससे प्यार नहीं करती, पापा इसके भी इससे प्यार नहीं करते। आप लोग क्यों कर रहे हो इसके साथ ऐसा? इसके साथ इस पर जुल्म शाहज़ैन बदले की आग में इतना आगे जा चुका था कि जो कहानी इसने और सना ने अदन को सुनाई थी, वही कहानी इसके घर वालों को सुना दी। ज़रनिश ने शाहज़ैन को ब्लॉक कर दिया। पापा बात सुने। ज़रनिश बेटा, क्या हुआ? पापा यहाँ बैठे, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया है। ज़रनिश ने सारी बात पापा को बता दी। एक बार भी अदन से नहीं पूछा, ना बताया कि शाहज़ैन कौन है, इससे बात करती हो नहीं करती। अगर ज़रनिश अदन से पूछ लेती तो ज़िल्लत और रुसवाई अदन का मुकद्दर कभी ना बनती। अदन की तो वो सगी बहन थी, बड़ी बहन थी। आग लगाने वाले ने आग लगा दी थी। अपनों ने आग बुझाने की बजाय इस आग को मज़ीद हवा दी थी। हर दफ़ा किस्मत अदन के साथ घिनौना मजाक कर रही थी। पता नहीं क्यों वालिदैन जिस औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जान तक कुर्बान कर देने का दावा करते हैं, लेकिन बेतबार होने में चंद सेकंड भी नहीं लगाते। क्या उन्हें हर वक्त इनकी नज़रों के सामने रहने वाली औलाद के चाल चलन का पता नहीं होता, या फिर अपने खून पर एतबार नहीं होता? अगर वालिदैन औलाद को दोस्त समझकर इनको हर आसाइश देने के साथ साथ मोहब्बत और एतमाद भी बख्श दे तो मुआशरे में सुधार लाया जा सकता है। कहाँ है ये अदन? अदन उसके पापा गुस्से से चिल्ला रहे थे। जी जी पापा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप गुस्से में क्यों हैं? अदन नहीं जानती थी कि अपनों की ये बेएतबारी उसे ताउम्र ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में फेंकने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसी लड़के को मैसेज किए, तुमने मेरी इज़्ज़त तार तार कर दी। एक बार अपने बूढ़े बाप का सोच लेती तुम। और कौन सा जुल्म हम तुम पर कर रहे हैं? पापा ने गुस्से में पहली बार अदन पर हाथ उठाया। मैंने कौन सा जुल्म किया है तुम पर? बताओ तो ज़रा। मामा भी आ गई। तुम जैसी औलाद खुदा किसी को ना दे। मर जाओ। अदन का बाप ये सब कह रहे हैं। मर जाओ तुम, आप सब ये कह रहे हैं। मैंने क्या किया है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? शाहज़ैन ने मुझे मैसेज किया है अदन बीबी। शाहज़ैन? व्हाट? इसने तुम्हें क्यों मैसेज किया? देखा पापा, ये जानती है शाहज़ैन को। बुलाओ अपने शाहज़ैन को और हम इससे तुम्हारा निकाह करवाते हैं। निकाह के बाद दोबारा हमारे घर ना आना तुम। पापा क्या हो गया? आपको मर गया तुम्हारा बाप। बस ख़त्म। अदन के अंदर छन से कुछ टूटा था। वक्त की स्याह आंधी सब कुछ बहा कर ले गई थी। अदन अपनी ही नज़रों में गिर गई थी।
اس کا بھی مان ٹوٹا تھا، دل ٹوٹا تھا۔ وہ بھی سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسے اس کی عزت کو یوں دو کوڑی نہ کیا جائے، اسے اور اس کی عزت کو یوں دو کوڑی کا نہ کیا جائے۔ وہ بے قصور ہے، لیکن بے اعتباری کا طوفان سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ وہ کمزور لڑکی ناقابل اعتبار ہو گئی تھی۔ ایک پل لگا تھا سب ختم ہونے میں، سب ختم ہو گیا تھا۔ اسے اس کے اپنوں کی بے اعتباری نے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ چیتھڑوں میں بٹے ان کی لہریں اٹھا کر وہ بابا کے روم کی طرف چل دی تھی کہ بابا اعتبار کریں گے، اس کی بات سنیں گے، لیکن بابا نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ آج عدن کو سب نے توڑ دیا تھا۔ بابا غصے سے باہر چلے گئے تھے۔ زرنش، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بہن ہو کر تم ایسا کرو گی؟ کم سے کم پوچھ لیتی کہ یہ لڑکا کون ہے، کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ عدن کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کیا کرتی، کس سے کہتی؟ میں تو کیا کرتی، اس لڑکے نے مجھے میسج کیا تھا، تم نے اس پر بھروسہ کر بھی کیسے لیا؟ زرنش، میں تمہاری بہن تھی، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ تم اس غیر کی باتوں میں آ گئی جسے تم جانتی تک نہیں۔ عدن بابا کے روم میں آ گئی۔ بابا کی آنکھیں بہت نم تھیں، جیسے وہ روئے ہوں۔ بابا پلیز نہیں روئے نا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سائڈ سے بابا پلیز۔ عدن نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب کیوں کر رہی ہو میری فکر تم عدن؟ تب کہاں تھی یہ فکر جب تم اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم نے کیا ظلم کیا تم پر؟ تمہاری ہر خواہش پوری کی ہم نے، جو جو تم نے کہا ہم نے کیا، تمہاری ہر ضد پوری کی، اور تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ ایک نامحرم کو جا کر کہہ دیا تم نے کہ میرے گھر والے ظلم کرتے ہیں مجھ پر۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، آج سے جاؤ، یہاں جاؤ جہاں جانا ہے۔ بلاؤ اس لڑکے کو، تمہارا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ بابا پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات تو سنیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے بابا۔ میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے، پلیز بابا۔ عدن، میں کہہ رہا ہوں سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ پاپا آپ تو بھروسہ کریں نا اپنی عدن پر، میں تو آپ کا مان ہوں، آپ کا غرور ہوں نا پاپا۔ پلیز پاپا، خاک میں مل گیا سارا مان، سارا غرور، تم نے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ پاپا یہ نمبر اس لڑکے نے اپنی ID میں دیا ہوا ہے، آپ کال کر لیں اس کو۔ زرنش نے روم میں آ کر نمبر دے دیا۔ زرنش بیٹا، بس ہم جلد یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، عدن کا نکاح کروا دیتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ، پھر ہم یہ گھر بیچ دیں گے، کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ بس ایک بار وہ لڑکا آ جائے، عدن کو بھیج دوں، جائے عیش کرے اس کے ساتھ۔ عدن کے پاپا نے شاہزین کا نمبر ڈائل کر دیا۔ شاہزین نے کال نہیں اٹھائی، اس نے نمبر بند کر دیا۔ عدن رو رہی تھی بہت زیادہ، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی سنے۔ تھوڑی دیر بعد بابا آ گئے۔ عدن کو پیار کیا باپ اور بیٹی کے دل میں خدا نے ایک الگ ہی محبت رکھی ہے۔ کیا ہوا عدن بیٹا، مجھے ساری بات بتاؤ۔ بابا آئی ایم سوری بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔
عدن کا رو رو کر برا حال تھا، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عدن تم رونا تو بند کرو، میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ اس کو اپنے بابا کی ماما کی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ عدن تو بابا کا مان ہے نا، بس چپ ہو جاؤ بیٹا۔ بابا نے عدن کو سینے سے لگایا۔ عدن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ عدن بابا کے سینے پر سر رکھ کر روئی جا رہی تھی۔ بابا کی قمیض عدن کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ بس بیٹا اب چپ ہو جاؤ۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی اس کو۔ پتہ نہیں کون ہے۔ عدن نے ساری بات بابا کو بتا دی۔ بیٹا حالات خراب ہیں نا، بس آئندہ کسی کو رپلائی نہ کرنا۔ بابا نے عدن پر بھروسہ تو کر لیا تھا، پر جو مان ٹوٹا تھا اس نے عدن کو بہت تنہا، بہت اکیلا کر دیا تھا۔ انسان وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب وہ اپنے لیے تنہا لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے ہی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ماما اس لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ عدن کا دوست ہے۔ عدن اس کو میسج کیا کرتی تھی۔ میرب ماما کے ساتھ کھانا کھاتے انہیں بتا رہی تھی۔ پتہ نہیں عدن نے ایسا کیوں کیا۔ ماما اس لڑکے کا میسج آیا زرنش کے پاس۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا کہ بابا کو بتا دو۔ اچھا کیا بابا کو بتا کر تم لوگوں نے۔ عدن باہر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میرب آپی آپ بھی؟ آپ تو میری سب سے اچھی بہن تھی۔ مجھے لگتا تھا اس دنیا میں آپ سے بہتر کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، لیکن آپ بھی ماما بابا کو میرے خلاف کر رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا زرنش نے بے وقوفی کی ہوگی۔ اگر یہ بات آپ کو پہلے پتہ ہوتی تو آپ زرنش کو سمجھاتی اور پہلے مجھ سے پوچھتی کہ عدن کیا بات ہے، لیکن آپ بھی شامل تھیں۔ آپی آپ تو میرا مان نہ توڑتیں۔ آپ کو میں ماما کی طرح سمجھتی تھی۔ زرنش کا دماغ گھومنے لگ گیا، وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ جب بھری دنیا میں کوئی اپنا نہ ہو، جب اپنے ہی ایسا کریں تو انسان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہو کر بھی سب سے دور ہو جاتا ہے، بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے۔ بہن بیٹی پر لگے الزامات کی جانچ کیے بغیر ہی ان کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن مرد کچھ بھی کر لے، وہ تو مرد ہے، یہی کہہ کر اس کے ہر جرم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا عزت اور غیرت کی تعریف تو ہر ایک کے لیے یکساں ہے، پھر اس قدر تضاد کیوں؟ عزت اور غیرت کی تعریف صرف عورت کے لیے ہی کیوں مخصوص کر دی گئی ہے؟ الزامات کی تردید کرنے کے بجائے سارے اپنے ہی تھے جو عدن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عدن کی ذات کی تذلیل ہوئی، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ اب کوئی کچھ بھی کر لیتا، لیکن اس اذیت کا مداوع کرنا ناممکن تھا۔ وہ دردناک لمحے ایک بھیانک اژدہے کی مانند عدن کو تا عمر ڈسنے کے لیے کافی تھے۔ عورت ذات کی عزت سے کھیلتے وقت غیرت کہاں مر جاتی ہے ان نام نہاد سطحی سوچ رکھنے والے نام نہاد مردوں کی۔ شاہ زین یہ کیا کیا تم نے؟ تم بدلے کی آگ میں اتنا گر سکتے ہو تم؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ زین جب ہنس ہنس کر ثنا کو اپنی بے غیرتی کی داستان سنا رہا تھا، تب ثنا کو شاہ زین سے پہلی دفعہ نفرت کا احساس ہوا تھا۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔
اس نے شاہزین کو اگنور کیا تھا۔ شاہزین کو تو سزا تو ملنی چاہیے تھی نا اس کو۔ شاہزین جنونی انداز میں ہنستے ہوئے ثنا سے کہہ رہا تھا، او شٹ اپ شاہزین، تم انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو۔ ثنا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہزین کو پہلی دفعہ بات کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہوا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بکواس بند کرو بدتمیز لڑکی، تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں جانتی ہوں، میں اس دنیا کے انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان سے بات کر رہی ہوں۔ تم بتاؤ، اگر تمہاری بہن کسی لڑکے سے بات کرے اور کوئی لڑکا اسے تنگ کرے تب کیا کرو گے تم؟ بکواس بند کرو، میری بہن ایسی نہیں، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اور تم عدن کی سائیڈ لینا بند کرو، منگیتر ہوں تمہارے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے، تم اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے ایسے بات کر رہی ہو؟ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ ارے عدن تو تم سے بات بھی نہیں کرتی تھی، تم نے یہ سب صرف بدلے کی آگ میں کیا کہ کسی نے تمہیں اگنور کیا تھا۔ کیا تو کیا کیسے؟ میں تمہیں سمجھا کر تھک گئی، مگر تم تھے کہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے گر سکتے ہو۔ تم مرد ہو ہی نہیں شاہزین۔ جب تم جیسے گھٹیا مرد کسی کی ماں یا بیٹی کی طرف غلط قدم اٹھاتے ہو تو تم لوگوں کی خود ساختہ غیرت اور انا کہاں دفن ہوتی ہے؟ غیرت کے نام پر خود کی ماں بیٹی کو قتل کرنے والے تم جیسے بغیرت مرد کسی کی ماں بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے گھٹیا منصوبے بناتے ہوئے ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرتے؟ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت کو خود کو محفوظ سمجھے۔ میں شادی بھی ایک ایسے مرد سے کروں گی۔ پکڑو اپنی رنگ، آج کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ثنا اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے مٹاتے ہوئے چلی گئی۔ تو پیارے ویورز، لسنرز، آپ کو ویڈیو سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں پلیز۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔